अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में गलत उम्मीदवारों के चुनाव को शिकस्त की वजह करार दे दिया है। वजीर आजम ने एतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में गलतियां की और इसकी कीमत भी अदा की। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब बुनियादी वजह बना, मगर आइंदा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले और पाकिस्तान भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी हिकमत अमली को मैं खुद देखूंगा। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ मजबूत होकर आएगी। नाजरीन, साथ ही हुकूमती वुज़रा JUIF पर शिद्दत पसंदी और कदामत पसंद जमात होने का इल्ज़ाम लगाते रहे। वज़ीर आज़म के गलतियों के एतराफ़ के बावजूद अपोजिशन वज़ीर आज़म को घर भेजने का मुतालबा कर रही थी। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, ये मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। इमरान खान को ये चाहिए, अभी भी मौका है। इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है। अवाम की जान छोड़ दें, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। मरियम नवाज ने दावा किया कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का निशान होगा। PTI के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। मामला टिकटों की तकसीम का हो, उम्मीदवारों के चुनाव का, या फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात हों, तहरीक इंसाफ का यह मामला दरीना रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी इमरान खान ने गलतियों का एतराफ़ किया था, मगर ये गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं और इस बार की गलतियों ने JUIF जैसी मजहबी सियासी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा कदम जमाने का मौका फराहम किया है। सूबाई दारुल हुकूमत मर्दान, बन्नू और कोहाट जैसे इलाकों में तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार कामयाबी हासिल नहीं कर सका और JUIF की बड़ी कामयाबी पर वफाकी वजीर इत्तलात भी शदीद सदमे से दो चार दिखाई दिए। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। देखें, बात यह है कि JUI का खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम नेहाद ही जो उठना भी जो है वो भी, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है। वज़ीर इत्तलात के JUIF को शिद्दत पसंद जमात करार देने के बावजूद, मगर तारीख के औराक पर यह नक्श है कि यही खान साहब थे कि जिन्होंने 2002 में वजीर आजम के उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान को वोट डाला था। यही शिद्दत पसंद जमात ही थी कि जब परवेज मुशर्रफ के दाएं कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी थी तो बाईं तरफ खान साहब ही खड़े थे। और 2005 में लाहौर में यही खान साहब थे कि जो मौलाना फजल रहमान के हाथ में हाथ डाले मिलियन मार्च कर रहे थे। और हालिया कश्मीर इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ और JUIF का इंतखाबी इत्तेहाद था, मगर आज ये शिद्दत पसंद भी हो गए और कदामत पसंद भी। कल तक यही हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रही थी और फिर इसी हुकूमत ने खुफिया मुआहदे के तहत उन्हें सियासी धारे में शामिल कर लिया। हमारी सियासत की ये रीत रही है कि जब सियासी मुफाद हो तो गले लगा लो और जब सियासी इख्तलाफ हो तो इल्ज़ाम लगा दो। सियासत के इस बदलाव में मगर सच तो ये है कि तहरीक इंसाफ के किले में शगाफ पड़ चुका है और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर सवाल उठ चुका है। बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आपने वज़ीर आज़म की यकीनन ट्वीट भी देखी होगी, तकरीर भी सुनी होगी, जो वजह उन्होंने करार दी है इस शिकस्त के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में LG इलेक्शंस के कैंडिडेट्स की सिलेक्शन, उनका चुनाव ही गलत था। आप इत्तफाक करते हैं? नहीं, इस हद तक मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ कि असल मसला इस मुल्क का इस वक्त जो क्राइसिस है वो गलत सिलेक्शन है जो बहुत पहले से हो चुका है। बाकी जो इनके कैंडिडेट की सिलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो कोई आसमान से तो नहीं आए थे। वो महमूद खान ने सेलेक्ट किए हैं जिनको इमरान खान ने सेलेक्ट किया था, वो शाह फरमान ने सेलेक्ट किए हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किया है, वो असद कैसर ने सेलेक्ट किए हैं जो इमरान खान ने सेलेक्ट किया है, वो अली अमीन गंडापुर ने सेलेक्ट किए जो इमरान खान ने सेलेक्ट किए थे।
اور جو علی محمد خان نے سلیکٹ کیے تھے اور جو ان کی سلیکشن ہے، اور نہ صرف یہ کہ ساری سلیکشن میں عمران خان صاحب کی مرضی شامل تھی، ان کا منشا شامل تھا، ان کا مشورہ شامل تھا، بلکہ اس مرحلے کی بھی انہوں نے خود پوری طرح مگر صافی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ایم این اے سطح پہ بھی ایم پی اے سطح کے اوپر خود خان صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو تھے، گو کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اب تو مستقبل میں خود نگرانی کروں گا، سو ٹو سے کہ اس بار نگرانی نہیں کی، اس بار اوور لک نہیں کیا انہوں نے، اب ذاتی طور پہ کریں گے۔ کل بھی فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ایکٹیو نہیں تھے، اسی لیے ہمیں اس طرح کی شکست ہوئی ہے۔ تو یہ بتائے گا گو کہ ہمیشہ مرکز سے ہی خیبر پختونخوا چلایا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پرنسپل سیکرٹری بھی عمران خان صاحب کے ڈائریکٹلی ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے، ادھر ایکٹیو رہتے ہیں، کتنی صداقت ہے ان بیانات میں؟ نگرانی کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کے اور کل فواد چودھری صاحب کا بھی یہ بیان کہ ایم این اے ایم پی ایز ایکٹیو نہیں تھے۔ ڈسٹرکٹ میں الیکشنز ہو رہے تھے تو جن وزیر مشیروں کا تعلق اگر دوسرے ڈسٹرکٹ سے تھا، مثلا سوات سے تھا، دیر سے تھا، تو ان وزیروں کو بھی اس دوران ان ڈسٹرکٹس میں لایا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ کام کرے۔ پھر اسی طرح پورے صوبے سے من پسند بیوروکریٹ جو ان کے تھے اور جو ان کے لیے ہر طرح کے کام کرنے کو تیار تھے یا پولیس افسران، تو ان کے تبادلے بھی اس دوران ان اضلاع میں کیے گئے تھے جہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر دلچسپی حکومت کی اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن شاید ان کو عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کسی اور کے ذریعے معاملات نپٹانے کا یا معاملات کو آؤٹ سورس کرنے کا، کہ خود اپنے تئیں یہ لوگ دھاندلی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ بکخیل جو بنو کے ساتھ متصل تحصیل ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن کو کیوں الیکشن ملتوی کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ایک پی ٹی آئی کے ایک وزیر وہ رات کو ان کے لوگ جا کے انہوں نے پولنگ سٹیشنوں پہ قبضے کر لیے تھے۔ تو اس سے بڑھ کر مداخلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کا نوٹس، اسپیکر کو الیکشن کمیشن کا نوٹس، علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن کا نوٹس، کئی وزیروں کو الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خود ہی وہاں سے نگرانی ہو رہی تھی اور وہاں کی نگرانی وزیر اعظم ہاؤس سے ہو رہی تھی۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر نگرانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ مگر جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کسی اور، جس کا ذکر کیا ہے یہ کسی اور جو ہے یہ نیوٹرل رہے تھے اس الیکشن کے اندر، کیونکہ شمالی اضلاع میں جیو بھائی فے کی جدہ گرفت رہی ہے، اس کے بالکل برعکس ہم نے ایسے ایسے علاقوں میں ان کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے کہ اے این پی بھی شوق میں ہے، تحریک انصاف تو صدمے میں ہے ہی۔ نہیں، ایک تو میں خود اس دوران پشاور میں رہا الیکشن والے دن، اور کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہم نے اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی شکایت نہیں دیکھی اور کسی نے بھی اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ اصل میں دیکھیں یہ الیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت سے لوگ صرف نالاں نہیں ہیں بلکہ ان پہ غصہ بھی ہے، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت نے اس دوران ریئل ٹرم میں اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا اور شروع دن سے وہ اپوزیشن حقیقی معنوں میں کر رہے تھے، تو میرے خیال میں اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے نفرت کا اظہار پی ٹی آئی کی حکومت سے وہ مولانا کی جماعت کی سپورٹ کی صورت میں کیا۔ اور چونکہ پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈواڈول قسم کی اپوزیشن ہے، پھر اے این پی نے بھی پی ڈی ایم سے نکل کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتی کیا، پھر یہ پشاور اور اس طرح کی جگہوں پہ آفتاب شرپاؤ صاحب کی پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے بھی مولانا کو سپورٹ کیا۔ تو میرے خیال میں جو الیکشن آیا ہے، رزلٹ آیا ہے، وہ بڑی حد تک عوامی جذبات کی عکاس ہے۔ آپ نے صافی صاحب نفرت کا کہا، نفرت کا اظہار کیا عوام نے، لگتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں کے اندر تحریک انصاف کا جو الیکشن سمبل ہے وہ رسوائی کا نشان ہوگا؟ مریم صاحبہ نے مجھ سے اتفاق کیا ہوگا، کیونکہ میں تو پورے 3 سال سے، مریم صاحبہ تو زیادہ تر پنجاب کا ذکر کرتی ہیں اور میڈیا میں بھی زیادہ تر پنجاب کا ذکر ہوتا ہے، اور میں 3 ساڑھے 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں
حکمرانی کی حالت پنجاب سے کئی گنا زیادہ خراب ہے. ٹھیک ہے مریم صاحبہ نے شاید آپ سے اتفاق کی ہے، لیکن آج فواد چودھری صاحب نے JUIF کو شدت پسند جماعت قرار دیا، تحریک لبیک پاکستان سے تشبیہ دی اور گو کہ خود ہی ان سے خفیہ معاہدہ کیا ہے، لیکن بڑا منفی طور پہ یہ تشبیہ دی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے جو ایسی جماعت جو ہے پھر منظر عام پر آ رہی ہے. نہیں، اب تو ایک تو یہ ہے کہ خیر یہ ان کا اب دیکھیں کہ یہ اگر JUIF یا جماعت اسلامی جیسی کوئی پارٹی بھی ہوتی تو کیا ان کا ایک وفاقی وزیر یہ کہہ سکتا تھا، جن کا اپنا بھائی بلدیات کا وزیر ہے الیکشن سے پہلے بھی، کہ میں تو اگر کسی اور پارٹی کا بندہ ڈسٹرکٹ تحصیل میئر ہوا تو میں ان کو فنڈ نہیں دوں گا، اور رات کو اس نے اس کے بعد بھی کیا. اب یہ کیا وہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں شدت پسندی والا رویہ یہ ہے، یا کہ وہ ہیں کہ جو جمہوریت کی اور آئین اور اس کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس شدت پسند تنظیم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے جناب جمالی صاحب کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کا، جب عمران خان صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب امیدوار تھے اور اس وقت فواد چودھری صاحب وہ خود بھی PTI کو شدت پسند اور اس طرح کی جماعت کے القابات سے یاد کرتے تھے اور طالبان کا حامی جماعت ان کو قرار دیتے تھے اور باقی چیزیں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو، جو ان کا ایک ہی ووٹ تھا، وہ مولانا فضل الرحمان کی جولی میں ڈالا تھا. پھر تیسری بات، ابھی اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آنے پہ تو JUI نے اتنا جشن نہیں منایا جتنا کہ عمران خان صاحب نے بنایا. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ JUI ٹھیک ہے مذہب کی سیاست کرتی ہے، لیکن ان کی سیاست شروع ہوئی تھی ان کے بڑوں کی کانگریس کے ساتھ اتحاد سے، اور پھر ماضی میں وہ خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی صورت میں وہ حکومت کر چکے ہیں. اب متحدہ مجلس عمل میں ان کا اتحادی وہ جماعت اسلامی تھا، تو پچھلے سیٹ اپ میں تو جماعت اسلامی خیبر پختونخوا حکومت میں ان کا حصہ دار رہی، ان کے ساتھ شریک رہی، اور یہ جو بلدیاتی نظام ہے اور یہ قانون ہے یہ بھی جماعت اسلامی کے وزیر تھے بلدیات کا محکمہ پرویز خٹک کی حکومت میں ان کے پاس تھا، تو یہ تو عنایت اللہ صاحب کا بنایا ہوا نظام ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ JUI اس سینس میں جو بھی جماعت وہ آ کے اگر اپنے آپ کو آئین کا، قانون کا تابع بنا لیتی ہے تو پھر ہم ان کو شدت پسند جماعت نہیں کہہ سکتے. باقی اسی طرح ہے، لیکن شدت والے رویے تو میں نے تو ابھی تک JUI کے کسی بندے کی، جب ان کی حکومت تھی تو ان کی طرف سے میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی تھی. اس وقت کچھ ناظمین ANP کے تھے، کچھ کسی اور جماعت کے تھے کہ جی اکرم خان دورانی صاحب نے کہا ہو یا کسی اور وزیر نے کہا ہو کہ وہ مخالف جماعت کا ہوا تو میں ان کو فنڈ نہیں دوں گا. تو اب رویہ تو خود ان کا زیادہ، مگر سر یہ فنڈ نہ دینے کی بات تو اللہ نے اعلان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی نون لیگ کی بھی لوکل باڈی کے پورے نظام کو لپیٹ کے رکھ دیا جب تک عدالتوں نے جو انٹرفیئر نہیں کیا. لیکن اب خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ کا پورا لیول جو ہے وہ یکسر ہٹا دیا گیا ہے، اور اب ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں فنڈز دیں گے. تو پشاور میں اگر میئر جو ہے JUIF کا ہوا اس کو کتنے آبسٹیکلز یا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تحریک انصاف کی جانب سے؟ نہیں لگتا کہ جو PTI کا رویہ ہے یا ان کے جو وزراء جس طرح کے کہہ رہے ہیں تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو کے جو میئرز ہیں یا چیئرمینز ہیں ان کو آسانی کے ساتھ کام کرنے دیں گے. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوا ہے کہ اس بلدیاتی نظام سے ان کی حکومت نے جو ڈسٹرکٹ ٹیئرز ہیں اس کو نکال دیا ہے. مثلاً ڈسٹرکٹ کی سطح پہ نہ چیئرمین ہے نہ کچھ اور ہے، بڑے شہروں میں میئر ہیں اور پھر تحصیل وہ ہیں، لیکن جو انتظامیہ کا سٹرکچر ہے اس میں ڈسٹرکٹ میٹر کرتا ہے. مثلاً SP اور اسی طرح اگر ڈپٹی کمشنر یا باقی محکموں کے سربراہ ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے پہلے سے یہ نظام اس طرح بنایا تھا کہ
اس کو صوبے سے کنٹرول کیا جا سکے. ایسا ہی ہے, اور بلکہ آنے والے دنوں میں پروونشل فائنانس ایوارڈ کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھیں گے, کیونکہ یہ پورا ٹیئر یکسر نکال دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب موجود تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ایک اور اہم ترین خبر کی جانب بڑھیں گے. there was clarity, then there was confusion, but there's more confusion now. لیگی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے نون لیگ میں وزیر اعظم کے امیدوار کی لڑائی کو یکسر مسترد کر دیا ہے. نون لیگ میں ایک عرصے سے یہ اختلافات سامنے آ رہے تھے کہ مستقبل میں وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا, مگر آج مریم نواز شریف صاحبہ نے صاف بتا دیا ہے کہ فیصلہ ابھی ہونا ہے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. پارٹی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں انہوں نے اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے. میں نے بھی اختیار نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا, اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا. جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. مگر یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں. یہ دو بیانیوں کی جنگ ہے, اور ان بیانیوں کو لے کر یہ اختلافات موجود ہیں کہ نون لیگ کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار کینڈیڈیٹ مفاہمتی بیانیے والا ہوگا یا پھر مزاحمتی بیانیے والا. اس کنفیوژن کے ازالے کے لیے پارٹی کے سینئر ترین رہنما رانا تنویر نے 6 ماہ قبل باقاعدہ بڑے میاں صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ پارٹی بیانیے میں کلیئرٹی لائی جائے. مگر آپ کی جماعت کے اندر ایک اکثریتی گروپ ہے جو اب نہیں لڑنا چاہتا اسٹیبلشمنٹ سے, جو مفاہمت کی طرف جانا چاہتا ہے. یہ جو گروپ ہے کیا یہ آہستہ آہستہ اپنی آواز اٹھا سکے گا؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید ٹکراؤ کے راستے پہ چلنا کیا یہ آپ کی اپنی جماعت کے لیے, ملک کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات درست ہے. یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. ابھی ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کو انٹروین کر کے ہمیں جو ایک ڈائریکشن ہے یا ایک یکسوئی کے ساتھ ایک طرف جانا ہے, لے کے چیزوں کو اس پہ ہمیں ہدایت جاری کرنی چاہیے. دو بیانیوں میں الجھی نون لیگ کے لیے وزیر اعظم کے امیدوار کا چناؤ مستقبل کی سیاست کا عکاس ہے کہ پارٹی کس بیانیے کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہوگی یا کن ٹی او آرز پہ سو ٹو سے کس انڈرسٹینڈنگ پہ آگے بڑھے گی. یہی وجہ ہے کہ لیگی رہنما خواجہ آصف بھی میاں صاحب سے مطالبہ کر رہے تھے کہ فیصلہ جلد ہونا چاہیے. اور یہ کب تک ہو جانا چاہیے؟ It is his privilege. کب تک ہو جانا چاہیے؟ اس میں میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں, اگر آپ سے مشورہ, اگر میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے. میں بھی میں کالا پینٹ ہے نا. مگر میاں صاحب کے فیصلے سے پہلے ہی خواجہ آصف صاحب نے ہمارے اگلے ہی سوال پر اپنے دل کی بات بھی شیئر کی. مریم صاحبہ is in a position to lead the party if دیکھیں میں مریم کے جو پرائم منسٹر بننے کے چانسز جو ہیں بالکل 100% ہیں, بالکل 100% ہیں. نظریاتی ٹکراؤ کی یہ کیفیت اس وقت شدت اختیار کر گئی کہ جب پارٹی کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے دو ٹوک الفاظ میں شہباز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا. سر ویسے پی ایم ایل این کے اندر اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب. دو مختلف سیاسی بیانیوں کی اس جنگ نے پارٹی کے سینئر قیادت کو بھی تقسیم کر رکھا ہے, اور آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس بیان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ نہیں ہوا ابھی, نپے تلے انداز میں, ریلکٹنٹلی. بہرحال انہوں نے کہا معاملہ میاں نواز شریف صاحب کے سپرد ہے, which is no rocket science, of course انہی کے سپرد ہے, سب جانتے ہیں, مگر فیصلہ ابھی نہیں ہوا. ناظرین, یہ معاملہ مریم نواز شریف صاحبہ کی نااہلی کی سزا اور شہباز شریف پر سنگین مقدمات میں پھنسا ہوا ہے. شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات عائد ہیں. آج ہی ایف آئی اے نے شہباز شریف, حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے 45 اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرائی ہیں. ایف آئی اے حکام کے مطابق بے نامی اکاؤنٹ سے شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں 16 ارب 34 کروڑ روپے جمع ہوئے. شہباز شریف کے نام پر 14 بینک اکاؤنٹس رجسٹرڈ ہیں اور ایک برانچ میں ان کے 10 اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ شہباز شریف, حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو متعدد مواقع فراہم کیے گئے, لیکن تمام ملزمان الزامات سے متعلق تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہیں کر سکے. اور شہباز شریف پر ڈیلی میل کی سٹوری الگ ہے, جس کے اوپر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس
کی. اس کے جواب میں شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی, یعنی کہ الزامات کی ایک بہچاڑ ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب, ہمارا ساتھ دیں گے تجزیہ کار سینئر صحافی فہد حسین صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, اگر آپ موقع دیں تھوڑا سا تجزیہ پہلے لے لیتے ہیں. فہد حسین صاحب فرمائیے گا کہ صورتحال بڑی ایک بار پھر کنفیوژن کی طرف جا رہی ہے. آپ نے ریلکٹنس آج محسوس کی مریم صاحبہ کے لب و لہجے میں, بڑی دیر سے نون لیگ اس مخمصے کا شکار ہے, کلیئرٹی آئی ہی تھی کہ پھر کنفیوژن. دیکھیے یہ کہانی جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور یہ اس طرح کا مسئلہ ہے جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو ریزالو نہیں کر پا رہی. حالانکہ پارٹی میں سب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کنفیوژن سے اور یہ جو دو بیانیے ہیں اور یہ ایک پیچیدگی سی خود پیدا کر لی ہے کہ جی مسلم لیگ ان کو لیڈ کون کرے گا, اس سے پارٹی نہ صرف پارٹی کی قیادت میں کنفیوژن ہو رہی ہے بلکہ جو ان کے ورکرز ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی یہ کلیئر نہیں ہو پا رہے کہ پارٹی نے اب کرنا کیا ہے. یہاں تک تو بات درست ہے. اب معاملہ اس وقت کچھ ایسا ہے جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ ملکی حالات ایسے بن رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور نون لیگ کے اندر ایک کیلکولیشن یہ ہے, ایک اسیسمنٹ ان کی یہ ہے کہ معاملات اگر کچھ حد تک ان کے بہتر ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے تو تبدیلی کی ایک فضا بن سکتی ہے, اور اگر الیکشنز جو ہیں وہ جلدی ہو گئے تو پھر نون لیگ جو ہے اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس قیادت کے ساتھ جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ کنفیوژن جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ اس ٹائم موجود ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں اس کنفیوژن میں کمی آئے گی, کیونکہ مسلم لیگ نون کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے ان کو بہت زیادہ چکانی پڑ رہی. اچھا, مجھے موقع دیجیے گا عارف حمید بھٹی صاحب, آپ نے ان کی بھی گفتگو سنی. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو بارہا فرنٹ رنر کہا, سینئر موسٹ کہا انہوں نے, مگر بار بار کہا جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی. یعنی کہ شاہد کاکان عباسی صاحب تو بڑے کلیئر تھے 2 ہفتے قبل, آپ ان کو بھی جانتے ہیں, وہ بھی بڑے محتاط رہتے ہیں, جب تک کہیں سے اشارہ ہے لنڈن سے بات نہیں ہوگی وہ کیسے انہوں نے اناؤنس کر دیا اور پھر اس کو واپس ریٹریکٹ بھی نہیں کیا. سو اختیار نواز شریف صاحب کا ہے آف کورس ہے, لیکن انہوں نے کہا وقت آئے گا. تو آپ نے ریلکٹنس محسوس کی بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر ایک تو بیانیے کی جنگ ہے, اور مریم نواز صاحبہ کی آج سے 5-6 سال پہلے سے خواہش ہے کہ وہ صدر بنے. شہباز شریف صاحب میری انفارمیشن کے مطابق جب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کی والدہ حیات تھی تو انہوں نے جا کے کہا تھا کہ میں نے بھائی جی کی آج تک بات نہیں ٹالی. یہ ایک ہسٹری الگ ہے. شاہد کاکان عباسی صاحب نے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, نواز شریف صاحب کی مرضی کے بعد یہ کہا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب کے راستے میں صرف اور صرف اب رکاوٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ. مریم صاحبہ مان گئی تھی جس دن شاہد کاکان عباسی صاحب نے یہ بیان دیا کہ میرے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. ایک کلپس انہیں بھیجا گیا شادی کی تقریب پر جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور ایک لیڈر کو کہا کہ آپ جا کے اس کو کریں, کیونکہ دوسری طرف میرا خیال ہے مسلم لیگ کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے وہ اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا کر کے نہیں چلا جا سکتا, اور نواز شریف بھی اس بات پر متفق ہے, لیکن مریم رکاوٹ ہے. اور یہ بھی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں شہباز شریف صاحب کی 3 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں, 3 سے زیادہ, 100% مجھے 1% بھی شک نہیں ہے اس میں. اور شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہے کہ میں طاقتور حلقوں سے اور کس سے ہونی ہے, مجھے میرے اور آپ سے تو نہیں ہے نہ ہونی, ہم تو ایک عام شہری ہیں. وہ ملاقات ہو چکی ہے اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اور اس کا نتیجہ شاید لوگوں کو سمجھنا ہے کہ پی کے الیکشن ہے, لوگ نہ سمجھے, یہ نہ سمجھے ان کی مرضی ہے. اگریمنٹ کیا ہے بھٹی صاحب؟ 8 سال سے حکومت ہو تو اگریمنٹ کیا ہے بھٹی صاحب؟ ایگریمنٹ ہے کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف کلیئر نہیں ہوں گے. نواز شریف کی پہلے یہ شرط سی آج سے سال پہلے کہ میرے ہائی کورٹ کے کیس ختم کریں, میں ایک رپورٹر ہوں, میں اس پہ قائم ہوں, نواز شریف صاحب بتا دے. اور اب وہ شہباز شریف نے انہیں کنونس کر لیا ہے کہ پاجی تھوڑے دن صبر کر لو, فی الحال کر لیں. Quickly before I come to احسن اقبال صاحب, مسکرا رہے ہیں آپ, نوٹس بنانا چاہتے ہیں, کچھ بنا لیں. صرف 30 سیکنڈ, مہر 30 سیکنڈ, مہر بڑا ریلیٹڈ چیز ہے ایک آپ کی اگر چاہے تو. اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کے پاس جو ایف آئی اے کا کیس کیا ہے وہ سیم نیب کے پاس تھا, سیم 1 to 1, ایک چیز بھی نہیں ہے. اب نیب سے انہیں ریلیف مل چکا ہے. اب
نواز عمران ہاں اپنے راستے کی رکاوٹ صرف شہباز شریف کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے لیے مسلم لیگ نون میں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. انہیں پتہ ہے نواز شریف نااہل ہے, وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے جو مرضی ہو, مریم بھی نااہل ہے. تو ایف آئی اے کے لیے ان کے شہنشاہ اکبر نے یہ کیس بنوا کے بھیجا ہے کسی طریقے سے شہباز شریف کو روکا جائے. تیزی سے ملاقاتوں کے بعد اسلام آباد پنڈی کے علاوہ پشاور میں بھی ملاقاتیں کر چکے تھے. کون سے نقطے سے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ ملاقاتوں سے انڈرسٹینڈنگ سے یا شہباز شریف صاحب کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں؟ ایف آئی اے نے بھی آج چلان بھروایا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ایف آئی اے نے چلان بھرا ہے یہ وہ سارے اکاؤنٹس ہیں, یہ وہ سارا الف لیلہ کی کہانی ہے جو انہوں نے یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی کو دی تھی تاکہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب اور ان کے فیملی کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں اور یہ کہہ سکیں دیکھیے ہمارا تو اس میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں, بین الاقوامی طور پہ ان کے خلاف ثبوت آ گیا ہے. نیشنل کرائم ایجنسی نے ایف آئی اے اور نیب کے یہ سارے کاغذات اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے. اب انہی کو یہ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں چونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے راستے میں, یہ تنگ کرنے کے لیے, انتقام کے لیے. Is he singularly the biggest threat to Imran Khan right now? I think so. عمران خان thinks him as his threat. اور دوسری بات ان کو خطرہ ہے شہباز شریف سے. بالکل ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. ہمارا جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ کو جب پارلیمنٹری میجورٹی ہوتی ہے اس کا پارلیمنٹری لیڈر بناتا ہے, اور اگر کوئی ایسی فیصلہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نہیں بننا ہوگا تو نواز شریف صاحب ان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیتے. انہوں نے تو نہیں ہٹایا. نواز شریف صاحب کی بلیسنگ سے وہ پارٹی کے صدر بنے. پچھلے 3 سال سے وہ بدستور پارٹی کے صدر ہیں. مگر صدر کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے نا وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. نہیں سیٹ وارمر تو آپ کے شاہد خاقان عباسی بھی تھے نا. ہماری ٹریڈیشن یہی ہے کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. اگر کوئی نواز شریف صاحب کا ارادہ, شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ پریزیڈنٹ تھے. وہ اس لیے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. ہی واز نامینیٹڈ فار پرائم منسٹر اور نواز شریف صاحب نے اعلان بھی کر دیا تھا. یہ سیٹ وارمر آئے تھے بس. وہ خود آپٹ آؤٹ کر گئے تھے کہ جو پنجاب میں ان کے انرجی پروجیکٹس ہیں وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں. مگر اس لیے دیکھیے پی ایم ایل این کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے. میرے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس وقت میں بات ختم کروں, پاکستان اپنی تاریخ کے کمپلیکس ترین کرائسس میں ہے. ہمارے پاس نواز شریف صاحب کی صورت میں قائد ہیں جو 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں. ہی نوز دا کنٹری اور ان کے پاس تجربہ ہے. شہباز شریف صاحب 3 ٹائمز پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں. He knows the system, he has the experience. تو PMLN is the only party that has the experienced leadership. منا سا تو نہ لیڈرشپ ہے نہ تجربہ ہے مریم نواز کا, تو ان کو تو کینسل کر دیں بیکاز اتنی سنگین صورتحال ہے. وہ پریزیڈنٹ ہے نا شہباز شریف صاحب. کین شی ایون بی, آپ کو پتہ ہے نا یہ تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ چلی گئی. اس ملک میں تو روز معجزے ہوتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کو بتائیں گے کون سا معجزہ ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. مریم نواز شریف صاحبہ تو تجربہ ہی نہیں رکھتی, تو ان کو اکثر آؤٹ کر دیں. کہ اگر نواز شریف صاحب کی نہلی ختم ہو جاتی ہے, he will be the most suitable prime minister. وہ نہیں بننا چاہیں گے, وہ تو 2013 میں بھی نہیں بننا چاہ رہے تھے, ان کو قائل کیا پھر حمزہ شہباز. اگر وہ نہیں بننا چاہیں گے تو سیکنڈ بیسٹ چوائس ہے شہباز شریف صاحب. اناؤنس کیوں نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ سے رباطے؟ پریزیڈنٹ پارٹی کا ہوتا ہے, اگر تبدیلی ہوگی. اب یہ ایک اور, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے فہد حسین صاحب, آپ نے یہ ادھر آپ کہہ رہے ہیں آلریڈی اناؤنسڈ. عارف حمید بھٹی, سن لیجیے, عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا اناؤنسڈ ان دا سینس کہ پارٹی پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے. مریم صاحب آج کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوا ابھی, یعنی کہ اگر کوئی اور فیصلہ ہوا تو پارٹی کا صدر تبدیل ہو جائے گا. یعنی کہ مریم صاحبہ آج بھی کہہ رہی تھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا, جب وقت آئے گا کیا جائے گا. فہد حسین صاحب, آپ نے بھٹی صاحب نے ابھی کہا کہ مریم صاحبہ قبول نہیں کر رہی شہباز شریف صاحب کے نام کو, نواز شریف صاحب کے آنے, یہ بات کیا آپ کو لگتا ہے واقعی مریم صاحبہ کے اختلاف ہے یا رکاوٹ ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ شہباز شریف, عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے, کیا شہباز شریف کو کس سے خطرہ ہے؟ مریم نواز سے خطرہ ہے؟ دیکھیے یہ آپ کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے مہر, کہ آہستہ آہستہ یہ احساس میرے خیال ہے اس جماعت میں آتا جا رہا ہے کہ اس ٹائم ان کے پاس شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. کیونکہ دیکھیے اگر تو بات ہوتی کہ جناب 1.5 سال بعد الیکشن ہوں گے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس وقت اگر معاملات جو ہے ان میں کچھ تیزی آ گئی تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اور جیسا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس انٹرویو میں کہا تھا کہ اس وقت مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب تو قانونی طور پر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. کل کو جو ہو وہ تو کل کو ہوگا. تو اس وقت فوری طور پر میرے خیال میں یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ فرنٹ رنر شہباز صاحب ہیں, اور الٹیمیٹلی بہت جلد ان کو یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نون لیگ والے, جو کہ میں سن رہا ہوں کہ الیکشن کی فضا یا تبدیلی کی فضا بن رہی ہے, تو پھر انہیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا پڑے گا کہ شہباز صاحب ہیں. تو آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ شہباز صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں تو فہد حسین صاحب کنفیوژن کیوں پریویل کر رہی ہے ابھی تک؟ یعنی ہر کوئی کہہ رہا ہے فرنٹ رنر ہے, مریم نواز صاحب بس نہیں کہہ رہی, کنفیوژن کیوں ہے؟ اور اگر یہ پریویل کرتی ہے, مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ اس سے فائدہ کسے ہے اور نقصان کسے ہوگا اس کنفیوژن سے مزید؟ دیکھیے, یہ کنفیوژن, نقصان تو بالکل واضح ہے کہ یہ پی ایم ایل این کو نقصان ہو رہا ہے, اور جب تک یہ کنفیوژن رہے گا تو اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ جو پارٹی کی قیادت جس طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کر رہی ہے, وہ معاملات بالکل کھل کر تو بھی سامنے نہیں آئے, لیکن اس انگیجمنٹ میں بھی یہ والا فیکٹر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ سوال تو ہے اور رہے گا کہ اگر کچھ انگیجمنٹ ہونی ہے تو ہم کس سے انگیج کر رہے ہیں. تو یہ تو اگر پارٹی کے اندر یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس نے بالآخر معاملات کو سنبھالنا ہے, تو پھر وہ انگیجمنٹ جس کا اتنا زور و شور سے ذکر ہو رہا ہے, اس کے غبارے میں سے بھی تو ہوا نکل سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کا احساس نون لیگ کو ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کنفیوژن کم ہوگا اور شہباز صاحب کا نام جو ہے وہ زور پکڑے گا. جی بھٹی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے احسن اقبال صاحب کو بھی سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ شہباز شریف ہی ہیں فرنٹ رنر. اگلا آج ہی مریم نواز نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں, مریم نواز کی ضد پی ٹی اے کے فیوچر کو ڈارک کر رہی ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اور شہباز صاحب کی جو آخری ملاقات ہوئی ہے, ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے آپ کی بہن, آپ کی بھتیجی اور بھائی نہیں سمجھتے تو ہمیں کلیئر کر دے. شہباز شریف مسلم لیگ نون کے سربراہ, اگر انہیں حکومت ملتی ہے, ان کی اکانومی ٹیم تیار کر رہے ہیں. کل ملتی ہے نہیں ملتی ٹیم مجھے نہیں پتا, احسن صاحب اس کو مائنڈا کر دیں. احسن اقبال صاحب کے بغیر کیسے ٹیم بن سکتی ہے نا وزیر اعظم کے لیے؟ مریم نہیں, میں تو ایک نااہل رپورٹر ہوں نا, میں اتنا ویل انفارم نہیں ہوں. میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں, مجھے پتہ جو لوگ ملے ہیں, جہاں ملاقات ہوئی ہے. اب احسن صاحب کو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا مریم نواز کا کہ آپ نے ڈائریکٹ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا ہے مریم کو راضی کیے بغیر, کیونکہ ان کا سافٹ کارنر ادھر تھا. شاہد اکار عباسی صاحب کی ٹیوننگ ہوئی لندن سے. یہ کڑوا سچ ہے. شہباز شریف کیونکہ اب جو لاکھ کمٹمنٹ کر کے آیا, انہوں نے کہا جی مریم کو میں اب خاموش کراؤں گا, بڑے بھائی کو میں نے راضی کر لیا, اور بڑے بھائی نے ذمہ داری لیا بیٹی کی. اس وقت خودکش حملہ آور اگر نون لیگ پر کوئی کرے گا تو مریم نواز ہوگی, وہ شہباز پر کرے گی تو پارٹی بکھر جائے گی, کیونکہ گاڑی کسی اور کا بھی انتظار کر رہی ہے. اگر انہوں نے گاڑی چھوڑ دی اس دفعہ نون لیگ نے, تو یقینی بات ہے خلا نہیں رہتا, خالی جگہ نہیں رہتی, کسی نہ کسی نے فل کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, شہباز شریف پٹری سے اتری ہوئی حکومت کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, احسن اقبال صاحب خبر کی تصدیق کرتے ہیں, آپ کی رائے ہے یہ یقیناً اختلاف رائے کر سکتے ہیں. پٹری سے اتری ہوئی ایک حکومت اور کابینہ اور اپنی ٹیم جو ہے ایز وی سپیک مرتب کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ اس چیز کی تیاری میں رہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں. آج بھی جو کراچی سٹاک ایکسچینج والوں کا سروے آیا ہے, اس میں 46% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اگلی حکومت فارم کرے گی. 31% لوگوں نے پی ٹی آئی یا کپتان کے دوبارہ آنے کی بات کی ہے. اور اس لیے ایز اے میجر اپوزیشن پارٹی ہم ہر وقت تیاری میں رہتے ہیں. ہمارے اجلاس ہوتے ہیں, ہماری اکنامک ٹیم بھی ہے, ہماری پولیٹیکل ٹیم بھی ہے. ہم اس وقت سب تیار رہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم نے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. آپ یاد مشرف تو 28 سال سزا, 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن, سب اوور ٹرن ہو گیا صحیح وقت آنے پہ. اسی طرح بعد ازاں آپ نے دیکھا کہ کیانی صاحب آئے, اس کے بعد راحیل شریف آئے. مشرف صاحب نے خود انٹرویو دیتے ہوئے کہا راحیل شریف صاحب, اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈالا, عدالتوں نے فیصلہ کیا پریشر میں. ان کے ورڈز ہیں, یعنی پریشر تو آتا ہے عدالتوں پہ, یہ تاحیات نااہلی جو ہے وقت آنے پہ, مناسب وقت آنے پہ اوور ٹرن ہو سکتی ہے. اب جو تاحیات نااہلی ہے وہ انصاف کے خلاف ہے. اس کی پٹیشن ہم نے نہیں کی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کر رہی ہے, پاکستان کی لیگل فریٹرنٹی کر رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ آن پرنسپل آف لا یہ غلط فیصلہ ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, جہانگیر ترین صاحب بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور بھی ہو سکتا ہے کوئی فائدہ اٹھا لے. لیکن
ایز اے میٹر آف لا، پرنسپل آف لا، یہ غلط فیصلہ ہے جو نواز شریف صاحب کو آخری سوال سر، ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں اس ملک میں ممکنات ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے آج کل سر، کہ وہ ڈیل چاہ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں انہی سے، آپ کی لگتا ہے آپ کی بات پکی ہو گئی ہے؟ وہ تو دے لیفٹ آؤٹ ان دی ولڈرنس، زرداری صاحب پیغامات دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اندر جا کے شہباز شریف بات پکی کرائیں. کیا مدعا ہے ان بیانات کا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جوائنٹ اپوزیشن کا کام ختم نہیں ہوا، ابھی اسٹل وی ہیو اے وے ٹو گو. جب تک کہ پی ڈی ایم میں لانا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو واپس؟ ہم پارلیمنٹ کے اندر تو جوائنٹ اپوزیشن ہے، ابھی منی بجٹ آنے والا ہے، اسی طرح اسٹیٹ بینک کی اکانومی کا لا آنے والا ہے، اور پھر ہم نے مل کے اس حکومت کو رخصت کر کے آزاد منصفانہ الیکشن بھی کرانے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ اپنا وزن شامل رکھے گی. میں نے سوال کچھ کیا، آپ نے جواب کچھ دیا. آپ نے سوال اپنی پسند کا کیا، جواب میں نے اپنی پسند کا دیا. یہ نہیں ہو سکتا نا سر، سوال کچھ ہو جواب کچھ ہو. مجھے بتائیے کہ کیا زرداری صاحب آپ کو کیا محسوس ہوا ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ دیکھیے میں خود تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں کہ وہ کس سے مخاطب تھے اور ان کے کنفیوزڈ ہیں آپ؟ جی، کہ اس سے کیا ان کی مراد تھی، وہ کس کو پکار رہے تھے یا کس سے وہ گلہ کر رہے تھے. یہ کنفیوژن آپ کی بھٹی صاحب دور کر دیں گے. جی بھٹی صاحب، یو ہیو 10 سیکنڈز. دیکھیں زرداری صاحب پہلے سے لوم میں ہے، زرداری صاحب کو باہر بھی وہ لائے ہیں، گارنٹی تھی کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی زرداری صاحب بھی رہے گی. اب یہ مریم صاحبہ جو خودکش حملہ کر رہی ہے نا، میں نے تھوڑا سا کہا تھا سپیس خالی نہیں رہتی. زرداری صاحب دراصل پنجاب میں کوئی بھی پوزیشن بنا نہیں پا رہے. کڑوا سچ ہے پی ٹی آئی کے بعد اب ووٹ کم ہوتا تو نون لیگ کی زیادہ سیٹیں ہوں گی، جو حقیقت ہے اس پہ کسی کو ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو. تو لہذا زرداری صاحب نے بہت کوشش کی پنجاب میں ایکٹیو ہونے کی، لیکن انہیں وہ لوگ پاور ملی، اسٹریٹ پاور نہیں ملی، تو وہ سندھ تک کی محدود ہے. اگر انہوں نے شہباز صاحب کی بھتیجی نے ان پر خودکش حملہ کیا، حمزہ پر ان پر، تو پھر اگلی چوائس ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب سے کچھ لوگ پکڑے اور پیپلز پارٹی کو دے دیے جائے. اور آخری بات، آج مریم صاحب نے کہا نواز شریف صاحب آنے کو بے چین ہے، انہوں نے کہا میری بھی خواہش ہے کہ وہ کل ہی آ جائیں. تو پہلے تو وہ کہہ رہی تھی ضمانتیں دیں، گارنٹیز دیں، پھر آئیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کب ان کی واپسی متوقع ہے بھٹی صاحب؟ 101% نواز شریف نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے ستمبر 2023 میں، جیسے افتخار چودھری والا ماحول تھا اس وقت بنے گا وہ، ورنہ 4 ہفتے کے لیے جانے کے لیے نہیں. کہ جب وہ ہسپتال گئے تھے نا 14 لاکھ کی ٹائلیں لگائی تھی، 14 لاکھ کی ٹائلیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. اچھا مہر احسن صاحب سے کہے کہ میں اصل وکیلوں سے اجازت لے دیتا ہوں، نواز شریف پیدل آ جائیں گے، اصل وکیل کہہ دیں تو. سن لیا آپ نے؟ چلیں جی اجازت دیجیے. ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ بڑے ریسورسفل ہیں اور آپ کے پاس منٹس آف دا میٹنگ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا امیج، کس طرح پاکستان کی ریپوٹیشن پچھلے 3 سالوں سے آج بہت آگے نکل گئی ہے، بہت بہترین ہے. ایک وقفے کے بعد. جو ویلتھ کریشن ہے اس میں بڑی بہتری آ رہی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اسپیشلی انکم ٹیکس میں جو ہے وہ 31% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تمام فصلیں ہیں انہوں نے ریکارڈ جو پیداوار ہے وہ دکھائی ہے. جو ہمارے کار مینوفیکچررز ہیں وہ 5 سے بڑھ کر 15 ہو گئے ہیں. کاروں کی پروڈکشن ہے آل ٹائم ہائی گئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 20.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 25.2 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. 55 ارب ڈالر ہم واپس کر چکے ہیں. برآمدات کا حجم جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 29% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. پرائیویٹ جو کاروبار ہے اس میں 44% اضافہ ہوا. اسے آئرنی کہیے، ڈسکنیکٹ کہیے یا پھر بد انتظامی کہ بجلی مہنگی کرنی پڑے تو ذمہ دار گزشتہ حکومت ہے. مہنگائی میں اضافہ ہو جائے تو بین الاقوامی مارکیٹس وجہ قرار پاتی ہیں، جبکہ گیس، آٹے یا چینی کا بحران آ جائے تو ذمہ دار سندھ حکومت ہوتی ہے. ناظرین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئرنی یہ ہے کہ اپوزیشن، ماہرین معیشت اور ہم بتاتے رہے کہ کرونا کے بعد جیسے ہی مارکیٹس کھلیں گی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جائے گا، مگر توجہ دینے کی بجائے کہا گیا کہ یہ ہماری جیت ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چل رہا ہے. 10 مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے.
डिसकनेक्ट ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $7 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि अभी माली साल के 5 माह गुजरे हैं और सिर्फ नवंबर के महीने में ही तकरीबन $2 अरब हुआ, और आज खुद ही करंट अकाउंट खसारे को सबसे बड़ा मसला करार दिया। प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो हमें फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ा, वो शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह के डेफिसिट्स मिले हों फिस्कल और करंट अकाउंट के। बद इंतजामी का आलम यह है कि चीनी का बहरान आया तो जिम्मेदार शुगर मिल एसोसिएशन पर डाल दी गई। गैस और आटे के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो सिंध हुकूमत को मुर्देजान ठहरा दिया गया, मगर LNG की बरवक्त खरीदारी ना करके चूल्हे ठंडे कर दिए गए। मगर फिर भी गर्दान है कि मुल्क की तारीख में पहली बार सब कुछ अच्छा हो रहा है। नाज़रीन, दुरुस्त कहते हैं कि मुल्क में पहली बार डॉलर 178 तक पहुंच चुका है। मुल्क में पहली बार शरह सूद 9.5% मुकर्रर की गई है। मुल्क में पहली बार ही आम पाकिस्तानी को 91,000 रुपए फीकस कर्ज में इजाफा किया गया है। मुल्क में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर आए रोज ब्लड बाथ देखा जा रहा होता है, और ऐसा मुल्क में भी पहली बार ही हो रहा है कि सूबे और मरकज में बरसरे इक्तदार हुकूमत बल्दियाती इलेक्शंस पे दर पे हर इलेक्शन हर सतह पे हारती चली जा रही है। मुल्क में बहरहाल पहली बार इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी रेपुटेशन, हमारा इमेज दुनिया के अंदर बेहतरीन है। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू शनीद कल करेंगे और आपको फैक्ट्स बताएंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।